मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आपको पता है इससे पहले सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने पैगंबरों का तज़किरा किया और उन पैगंबरों के तज़किरे में आखिर में जो तज़किरा हुआ था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, फिर हारून अलैहिस्सलाम का, फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ने तमाम पैगंबरों के बारे में फ़रमाया कि ये सारे वो लोग थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम के एक दूसरे की औलादों में भी थे और इन पर अल्लाह का खुसूसी इनाम हुआ है। फिर अल्लाह ने तज़किरा किया उन लोगों का जो शुरू में इनके नक्श कदम पे चले, उसके बाद उन्होंने नमाज़ों को ज़ाया करना शुरू किया और ख्वाहिशात की ग़ुलामी इख्तियार करना शुरू कर दी। तो उस पर अल्लाह ताला ने धमकी दी, अन क़रीब फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, इनको इस गुमराही की सज़ा मिलेगी। तो अब जहाँ सज़ा की बात आए तो ज़ाहिर है मुशरिकीन उस सज़ा का इनकार किया करते थे, क्योंकि सज़ा बाज़ दफ़ा दुनिया में मिलती है, असल जो सज़ा मिलेगी वो आखिरत में मिलेगी। मौत के बाद अल्लाह लोगों को दोबारा ज़िंदा करेंगे। तो इसलिए अब अल्लाह ने उन काफिरों का तज़किरा किया कि जब भी उनके सामने हशर की बात आती थी तो वो मजाक उड़ाया करते थे कि कहाँ सज़ा भाई, कौन सी सज़ा। पैगंबरों के जानशीन बने ना बुरे लोग, शुरू में नेकी पर रहे फिर बुराई पर आ गए। तो अरबों में भी यही था, इस्माईल अलैहिस्सलाम के दीन पे चले, उसके बाद शिरक आ गया, इनमें ख्वाहिशात आ गई, नफ्स परस्ती आ गई। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके डराया भाई मौत के बाद ज़िंदगी है, तो वो मजाक उड़ाते थे। उसी का तज़किरा अल्लाह ने किया। वयक़ूलुल इंसान, इंसान कहता है, अइज़ा मा मित्तु, भला जब मैं मर जाऊंगा, लसौफ़ उख़रजु हय्या, तो बहुत जल्द मुझे निकाला जाएगा जिंदा करके, यानी मजाक उड़ाता है वो कि और अनक़रीब ऐसा हो जाएगा। वाह भाई वाह। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं ये मजाक में ऐसी बात कह रहा है, यानी इंसान आके ना, जो काफिर इंसान थे वो नबी से कहते थे मैं बहुत जल्द उठा लिया जाऊंगा, यानी इस्तेहज़ा में कहते थे। तो अल्लाह कहते हैं इसमें मजाक की क्या बात है, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। अवला यज़कुरुल इंसान, क्या ये इंसान गौर नहीं करता, सोचता नहीं है, याद नहीं करता इस बात को, अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु, कि हमने इससे पहले इसको पैदा किया है। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, वलम या कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, हमने बना दिया। अब तो फिर भी इसकी हड्डियां हैं और इसके ज़र्रात हैं, तो इसको इसमें ताज्जुब क्यों हो रहा है। इसलिए फवा रब्बिका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम, लनहशुरन्नहुम, हम इन सबको ज़रूर जमा करेंगे, इनको भी, वश्शयातीना, और उन शैतानों को भी जिन्होंने इनको गुमराह किया हुआ है। जो शयातीन इनके दिल में इस किस्म के वसवसे डालते हैं ना, ख्यालात डालते हैं, उनको भी और इनको भी हम सबको जमा करेंगे। और सिर्फ जिंदा नहीं करेंगे बल्कि बहुत सारे काम आगे होने वाले हैं। वो क्या काम है, सुम्मा लनुहदिरन्नहुम, फिर हम इन सारे काफिरों को और नाफरमानों को हाजिर करेंगे, हौला जहन्नम, जहन्नम के गिर्द, जिसिया, ये ऊंधे पड़े हुए होंगे, खौफ के मारे घुटने के बल, ये खड़े भी नहीं हुआ जाएगा इनसे, ऐसे घुटने के बल ये जहन्नम के गिर्द इकट्ठे हुए होंगे, अल्लाह से इल्तिजा कर रहे होंगे। इस तरह से हम इनको जमा करेंगे उस आग के गिर्द। सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शियातिन, फिर जितनी भी अल्लाह के नाफरमानों की जमातें हैं तो हर जमात में से हम निकालेंगे। किसको निकालेंगे, अय्युहुम अशद्दु अलर रहमान, जो रहमान पर ज्यादा सख्त था, इतिया, सरकशी के लिहाज से, यानी एक साथ सबको नहीं फेंक दिया जाएगा, बल्कि हम जो ज्यादा खुदा का दुश्मन था ना, उसको चुन चुन के हम निकालेंगे वहां से, पहले वो जहन्नम में जाएगा। सुम्मा लनहनु आलम, फिर हम ज्यादा जानते हैं, बिल्लदीना, उन लोगों को, हुम औला बिहा, जो इस जहन्नम के ज्यादा हकदार हैं, सिलिया, दुखूल के एतबार से। यानी काफिर तो ये कहता है कि मजाक में कहता है कि मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, मेरी तो यही बात समझ में नहीं आती, कैसे इतनी जल्दी मुझे दोबारा उठा लिया जाएगा। जबकि अल्लाह कहते हैं कि इस काफिर को सोचना चाहिए कि जिस खुदा ने तुझे पहली दफा बना दिया वो दोबारा क्यों नहीं बना सकता। और दूसरी बात, फिर अल्लाह ने कहा दोबारा पैदा करना, तो सिर्फ पैदा नहीं करूंगा, फिर अल्लाह ने कसम उठा के फरमाया कि मैं इन सब को और वो शयातीन जो इनके दिल में ये इनकार डाल रहे हैं आखिरत का, इन सब को मैं जमा करके जहन्नम के गिर्द इकट्ठा करूंगा। फिर उन लोगों को निकालूंगा जो रहमान पर ज्यादा सख्त थे, और फिर मुझे खुद ये बात मालूम है
کہ ان میں جہنم میں جانے کا پہلا حقدار کون ہے، چن چن کے ان سب سے بڑے سرکشوں کو پہلے جہنم میں پھینکوں گا میں. کتنی شدید وعید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کیسے یعنی ایک مضبوط انداز میں اللہ ان کا جواب دیتا ہے کہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ زندہ نہیں ہوگے، اور میں تو تمہیں چن چن کے جو زیادہ بڑا سرکش ہے نا اس کو پہلے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. مجھے سب پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کون میرا کس طریقے سے انکار کر رہا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. یہ تو کافروں کے بارے میں تھی کہ ایک ایک کو چن کے میں یا جو نافرمان ہیں ان سب کو ڈالوں گا. آگے اللہ کہتے ہیں کہ جہنم کا وجود اتنا یقینی ہے کہ دکھاؤں گا میں وہ جہنم سب کو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. جس نے جہنم میں نہیں جانا آئے گا وہ بھی اس کے قریب، ایک دفعہ دیکھے گا ضرور اپنی آنکھوں سے. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ، اے انسانوں تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر یہ کہ اس جہنم پر آئے گا وہ. اس کی تفسیر حدیث میں ہے کہ پل صراط پہ سے گزرے گا. اور یہ پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس میں حدیث میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. تو اس پل پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے. تو واردوہا کا مطلب یہی ہے کہ جہنم کا ایک گڑھا جو ہے نا، جو بھٹی ہے اس کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہے. پھر حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ کچھ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے. جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی حساب سے وہ گزرے گا. اور جو کافر ہیں وہ اس میں گر جائیں گے، اور جو خدا کے نافرمان تھے اگرچہ مسلم تھے وہ بھی اس میں کچھ وقت کے لیے جہنم میں سزا کھانے کے لیے داخل ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ نے سب کو اس جہنم کے پل سے گزارنا ہے. دو حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ جو میں نے جہنم کے وعدے کیے تھے نا وہ برحق ہیں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. اور دوسرا یہ کہ مومن کو جب جہنم کے پل سے گزارا جائے گا تو اس کو جنت میں جانے کا لطف اور مزہ اور بھی زیادہ آئے گا. کیونکہ جب آپ کو کوئی عذاب دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ عذاب تھا اگر تم نافرمانی کرتے، لیکن ہم تمہیں اس عذاب سے بچا رہے ہیں، تو اور زیادہ عذاب سے بچنے کی خوشی ہوتی ہے. کیونکہ مومنین کو اگر جہنم کے پل سے گزارے بغیر ہی جنت میں لے گئے تو بھی خوشی ہوگی، لیکن جب پل سے گزار کے لے کے جائیں گے اور ان کو یہ خوف ہوگا کہ ہم گر نہ جائیں اس میں، تو پھر جو بچت ہوگی اس میں خوشی پہلے سے بھی زیادہ ہوگی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ قبر میں بھی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے مومن کو، جہنم بھی اور جنت بھی. تو جہنم دکھا کے بتایا جاتا ہے کہ اگر تو برے اعمال کرتا تو اس میں جاتا، لیکن اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے، تو اس سے نعمت کی اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. لیکن اسلاف میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ جو جہنم کے پل ہے نا اس سے بہت زیادہ خوف کیا کرتے تھے کہ اس دن ہماری حالت کیا ہوگی، پتہ نہیں کس رفتار سے ہم گزریں گے، لیکن گزرنا ہر ایک نے ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ کہتے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس نے اس جہنم کے قریب آنا ہے. کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ ہے تیرے رب پر یقینی بات جس کا رب نے فیصلہ کر دیا. یعنی اللہ اس سے کسی کو نہیں بچائے گا، سب کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے نا اولئک عنہا مبعدون، جو ایمان لائے نیک اعمال کے وہ جہنم سے دور رہیں گے. یہاں جہنم سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں داخل نہیں ہوں گے. بہت زیادہ نیک اعمال ہوں گے نا تبھی تو ہے نا بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا. جو بہت نیک اعمال کرنے والے ہوں گے اور عقیدہ جن کا صحیح ہوگا تو وہ پل صراط پہ بہت تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. یہ کنایہ ہے کہ اللہ ان کو اس سے دور رکھے گا، یعنی وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے. ثم ننجی الذین اتقوا، آئیں گے تو سب لوگ، لیکن پھر جو تقوی والے لوگ ہیں ہم ان کو جہنم سے بچا لیں گے. ونذر الظالمین، اور جو ظالم لوگ ہوں گے وہ گر جائیں گے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے فیہا، اس آگ میں، جثیا، گھٹنوں کے بل. تو گھٹنوں کے بل کٹ کٹ کے گریں گے اس جہنم کے اندر. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو یہ باتیں بتاتے کہ آخرت میں تمہارا یہ انجام ہوگا اور نیک اعمال پر اللہ جنت دے گا، تو مشرکین ایک ہی بات کرتے کہ اگر اسلام برحق ہے تو دیکھنے میں ہم کیوں اچھے لگتے ہیں؟ مسلمانوں میں تو زیادہ غریب مسکین لوگ ہیں، ان کے پاس وسائل کیوں نہیں ہیں؟ ہماری مجلسیں بھی اچھی ہیں اور ہمارا مقام بھی اچھا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ کہتے ہیں جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہے جو دلائل کے انبار لگا دیتی ہیں وہ آیتیں، تو دلائل کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں. وہ حالت کیا ہے؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو کافر ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں خیر مقاماً، مرتبے کے لحاظ سے اچھا کون ہے، یعنی دنیاوی مرتبے کے لحاظ سے.
ہم ہمارا ٹھکانہ دیکھو, ہمارے پاس بہترین سواریاں ہیں, ہمارے پاس بہترین مکان ہے, ہماری عزت بھی تم سے زیادہ ہے. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا, اور زیادہ اچھی مجلسیں کس کی ہوتی ہیں؟ تمہاری مجلسوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا, غربت ہے, پہننے کے کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس, بلال حبشی ہیں تمہارے پاس, خباب ابن ارت ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. جبکہ ہماری مجلس میں عرب کے بڑے بڑے سردار ہیں, ریشمی لباس ہیں, خوشبوؤں کی دھونیاں ہیں. جیسے کہ ہوتا ہے مالداروں کی محفل کی ایک رونقی الگ ہوتی ہے اور غریبوں کی محفل کی ایک بے رونقی ہوتی ہے اس میں. تو کہتے تھے بتاؤ زیادہ اچھی حالت کس کی ہے؟ تو جب زیادہ اچھی حالت ہماری ہے تو اس سے وہ دو نتیجے اخذ کرتے تھے. ایک تو یہ کہ خدا ہم سے خوش ہے, تم سے خوش نہیں ہے. تم سے خوش ہوتا تو وہ وسائل تمہیں دیتا جو ہمیں ملے ہوئے ہیں. نمبر دو, اگر آخرت قائم بھی ہوئی تو خدا نے جب دنیا میں ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تو وہ آخرت میں بھی دے گا ہمیں. اگر بالفرض آخرت ہو بھی گئی نا تو وہ آخرت میں بھی دے گا. تو لہذا اس چیز کو وہ دلیل سمجھتے تھے اپنے برحق ہونے کی. اللہ نے جواب دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا. ہم احسن اثاثاً, جو اثاثوں کے اعتبار سے, ایسٹس کے اعتبار سے, وسائل کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ اچھے تھے. ان کے پاس جتنی مال و دولت ہے ان کے پاس اس سے بھی زیادہ تھی. ورئیہ, اور منظر کے اعتبار سے بھی وہ دیکھنے میں بھی ان سے زیادہ اچھے لگتے تھے. ان کے پاس زیادہ اچھے ریشمی لباس اور زیادہ خدام اور جاہ و جلال ان سے کئی گنا زیادہ تھا. تو ان کو تباہ و برباد کر دیا. اگر وہ ہمارے محبوب ہوتے تو ہم ان کو تباہ و برباد کیوں کرتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت کا ہونا اور دیکھنے میں انسان کا اچھا لگنا, جو دنیاوی لحاظ سے اچھا لگنا جسے کہتے ہیں, یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں محبوب ہیں. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ, یہ تو اللہ نے ایک الزامی جواب دیا نا کہ اچھا بتاؤ اگر یہ چیزیں اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں تو پچھلی امتوں کو اللہ نے ہلاک کیوں کیا؟ فرعون کو اللہ نے ہلاک کر دیا جو مالدار تھا, موسیٰ کو بچا لیا جو مسکین تھے. آگے اللہ ایک اور جواب دے رہے ہیں کہ اصل میں یہ تمہیں مہلت مل رہی ہے. تو یہ اصل جواب ہے تحقیقی. وہ جواب کیا ہے؟ قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, من کان فی الضلالہ, جو گمراہی میں ہو, فلیمدد لہ الرحمن, تو رحمان کو چاہیے اس کو مہلت دے, اس کو اور وسائل دے. مدہ, خوب, ان رحمان کو تو چاہیے اس کو اور زیادہ فیسیلیٹ کرے. کیوں کرے؟ اس کو اور زیادہ وسائل کیوں دے؟ تاکہ حجت اور زیادہ تمام ہو جائے. اصل میں یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ رحمان کی عادت ہے کہ جو لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پر وہ گناہوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور گناہوں میں جب ہی بڑھیں گے نا جب وسائل ان کے پاس اور بھی زیادہ آنا شروع ہو, تو وسائل ان کے پاس اور زیادہ آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ استدراج ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے. تو یہ ڈھیل ملتی ہے ان کو جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے, حالانکہ خوش نہیں ہے بلکہ بڑے عذاب میں پکڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. جیسے کہ اللہ نے فرعون کو کتنی مہلت دی تھی نا, بہت زیادہ مہلت دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نافرمان کو بعض دفعہ مہلت دیتے ہیں, تو تم پر عذاب نہیں آ رہا, تمہیں مہلت مل رہی ہے کہ شاید کل سدھر جاؤ, شاید کل سدھر جاؤ, شاید توبہ کی توفیق مل جائے. تو مہلت مل رہی ہے. اس مہلت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ عذاب نہیں آ رہا, دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حجت بھی تمام ہو رہی ہے. یعنی بعض لوگ تو اس سے مہلت سے ان کو فائدہ ہوگا اور وہ توبہ کر لیں گے. اگر اللہ پکڑ لیتا یا مصیبت میں ڈال دیتا تو مایوس ہو جاتے وہ. اور بعض لوگوں کو کیا ہوگا کہ حجت تمام ہو جائے گی, اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنے اسباب اور اتنے وسائل دیے, تجھے شکر ادا کرنا چاہیے تھا, بجائے شکر کہ تو اور ناشکری کی طرف چلا گیا. تو اس بات کو اللہ نے امر کے صیغے سے تعبیر کیا ہے کہ عام طور پر اللہ چونکہ مہلت دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو چاہیے کہ یہ کام کرے, یعنی یہ کام ان جیسے نافرمانوں کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے. اب ہونا یہی چاہیے کہ انہوں نے ایمان تو لانا نہیں ہے, تو اللہ ان کو اور اسباب و وسائل دے تاکہ آخرت میں حجت تمام ہو جائے. اور اللہ کہے کہ تم نے اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, دنیا میں جو مزے سے تم نے اڑا لیے, حسرت نہ رہے کہ ہم نہ آخرت ملی نہ ہمیں دنیا ملی, تو دنیا میں سارے مزے ہو جائیں. تو اس لیے یہ بلاغت کا نقطہ ہے کہ اللہ نے اس کو تعبیر یوں کیا کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوتا ہے فلیمدد لہ الرحمن مدہ, رحمان کو چاہیے اسے اور مہلت دے. یعنی چاہیے نہیں چاہیے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا, لیکن اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں عام طور پر اسے مہلت دیتا ہوں, ہمیشہ نہیں ملتی لیکن عام طور پہ مہلت مل جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں گویا یہ میں صحیح کرتا ہوں, تو مجھے چاہیے کہ میں ایسا ہی کیا کروں تاکہ حجت تمام ہو جائے. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, حجت تمام ہو رہی ہے.
تو آخرت کا عذاب ثابت ہو رہا ہے لیکن یہ اس کو الٹا نعمت سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو تمہیں اولاد اور وسائل مل رہے ہیں یہ تمہاری تباہی بربادی کا سامان ہو رہا ہے, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے. آگے اللہ کہتے ہیں حتی اذا رأوا ما یوعدون, یہ مہلت ملتی رہے گی لیکن ایک دن آئے گا یہاں تک کہ یہ لوگ دیکھ لیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وہ عذاب کیا, یا تو دنیا کا عذاب ہوگا یا قیامت آئے گی. اما العذاب و اما الساعہ, یا تو عذاب ہوگا یعنی دنیا کا عذاب یا قیامت. فسیعلمون, تو پھر ان کو ان قریب پتہ چلے گا من ہوا شر مکانا, کون تھا مرتبے کے لحاظ سے برا. آج مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں یہ برے ہیں, پتہ چل جائے گا دونوں میں برا کون تھا. وَأَضْعَفُ جُنْدًا, اور کس کا لشکر کمزور تھا. آج تو کہہ رہے ہیں ہماری اولاد ہمارا قبیلہ, تو وہاں پتہ چل جائے گا کون طاقتور تھا اور کون کمزور تھا, یہ سب پتہ چل جائے گا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, اللہ کہتے ہیں کافر کے ساتھ تو معاملہ ہوتا ہے میں مہلت دیتا ہوں جس سے وہ گمراہی میں بڑھتا ہے, لیکن جو ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے ساتھ الٹا معاملہ ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہو گئے اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا رہتا ہے. آپ دیکھ لینا جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو روز بروز ان کی دینی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے, تو ان کو سیدھے راستے پہ چلاتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ. والباقیات الصالحات, اور رہا مسئلہ مشرکین مکہ کا کہ جی ہمارے پاس اولاد ہے, مال ہے اور ہمارے پاس وسائل ہیں, ہماری محفلیں بڑی بارونق ہوتی ہیں, تو اللہ کہتے ہیں اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں, خیر عند ربک ثوابا, بدلے کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ہیں, وخیر مردا, اور لوٹائے جانے کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ بہتر ہے, یعنی ان کا جو آخرت میں اجر ملے گا وہ اس دنیا سے کئی گنا زیادہ ہوگا. افرأیت الذی کفر بآیاتنا, اس آیت کا ایک شان نزول ہے. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے, جو ہوتا ہے نا بھٹی میں لوہے کو پگھلا کے چیزیں بنانا, غریب صحابی تھے. تو آپ کا عاص ابن وائل ایک کافر تھا, اس سے پیسوں کا لین دین تھا. عاص ابن وائل نے آپ سے کچھ لوہے کی چیزیں بنوائیں اور پیسے نہیں دیے, قرض تھا. تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب اپنا قرض واپس مانگا تو وہ جانتا تھا کہ خباب ابن وائل جو ہے نا, خباب ابن ارت اس کے قائل ہیں کہ قیامت قائم ہوگی. تو خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جب مطالبہ کیا اور کہا کہ بھئی تمہیں ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قیامت کے دن ہی دے دوں گا تمہیں, یعنی ابھی میں نہیں دے رہا. تم سمجھتے ہو نا کہ بھئی ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, تو ٹھیک ہے موت کے بعد دوبارہ جب ہم زندہ ہوں گے تو میں پے کر دوں گا تمہارا قرضہ, ابھی نہیں دے سکتا میں. اور پھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے اتنا مال اتنی اولاد دی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اگر قیامت قائم ہوئی تو جیسے اللہ دنیا میں مجھے اس نے اتنے وسائل دیے ہیں تو قیامت میں بھی دے گا, تو میں اس وقت تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا. حضرت خباب بن ارت اس پہ بہت پریشان ہوئے, تو اس پر اللہ نے آیتیں نازل کی. افرأیت الذی کفر بآیاتنا, کیا بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا, یعنی تعجب کی بات ہے کیسی باتیں کر رہا ہے یہ شخص کہ جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. وقال لأوتین مالا وولدا, اور کہہ رہا ہے کہ میں آخرت میں بھی مجھے مال اور اولاد دی جائے گی. اطلع الغیب, کیا یہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے. ام اتخذ عند الرحمن عہدا, یا رحمان سے اس کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, یہ جیسے دنیا میں ملا ہے آخرت میں بھی ملے گا. کلا, اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. سنکتب ما یقول, جو بات اس نے کی ہے نا ہم اس کو لکھ رہے ہیں, یعنی اس کی الگ سے سزا ملے گی اس کو. ونمد له من العذاب مدا, اور ہم اس کے عذاب کو بڑھائیں گے آگے جائے. دنیا میں تو نعمتیں مل گئی, آخرت میں نہیں ہوگی. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ, اور جو چیزیں یہ کہہ رہا ہے مال اولاد سب اس کے وارث ہم ہو جائیں گے, یہ اکیلا جائے گا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا, اور قیامت کے دن ہمارے پاس بھی اکیلا آئے گا, یہ مال اولاد اس کے کام نہیں آئیں گے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, اور ان سب کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیے, کیونکہ عاص ابن وائل جیسے کافر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ ہمارے بت معبود ہمارے کام آئیں گے. اللہ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے معبود بنا لیے. لیکونوا لہم عزا, تاکہ یہ معبود قیامت کے دن ان کی عزت کا ذریعہ بنے. کلا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. سیکفرون بعبادتہم, ان قریب یہ معبود خود ان کی عبادت کا انکار کریں گے. جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے نا کہ معبود کہیں گے تم ہماری نہیں, تم تو شیاطین کی عبادت کرتے تھے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, اور یہ سارے معبود ان کے خلاف ہو جائیں گے. تو جو ان کے اپنے معبود ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گے, اور جو خالق حقیقی ہے وہ بھی کام نہیں آئے گا. تو ان کی اولاد اور مال کہاں سے کام آئے گا. تو یہ جو کانسیپٹ تھا نا بار بار قرآن اس پہ رد کر رہا ہے, مشرکین کا کانسیپٹ تھا کہ اگر قیامت قائم ہو بھی گئی
تو جیسے دنیا میں ہمیں مال اولاد ملا ہے تو یہی مال اولاد قیامت کے دن بھی ملے گی. اس کی اللہ نے نفی کی. ہمارا رکوع بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا. اس رکوع کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسان جو آخرت کے منکر ہیں، پہلے اللہ نے ان کو بتایا کہ جو خدا پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور صرف پیدا نہیں کرے گا، جہنم کے گرد سب کو اکٹھا کروں گا، اور پھر مجھے خوب پتہ ہے کون بڑا نافرمان ہے، ایک ایک کر کے چن چن کے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا میں. اللہ ہم سب کو بچائے. اور پھر جو نافرمانوں کو، آج بھی لبرل طبقے کو یہ وہم ہوتا ہے کہ جی خاص طور پر غیر مسلموں کی ترقی آج بھی دیکھی جاتی ہے. یورپ امریکہ کی لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے دیکھو کیسے ان کی زبردست سڑکیں ہیں، ان کی کیسی بلڈنگیں ہیں، کیسے آسمانوں میں جا رہے ہیں وہ، تو دیکھنے میں بھی وہ اچھے ہیں اور ویسے بھی وہ اچھے ہیں، وسائل بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، تو وہ حق پر ہیں. قرآن بار بار اس کی نفی کر رہا ہے. یہ نظریہ تھا تو مشرکین کا، لیکن آج بھی یہی ہے. زبان سے نہیں کہتے لیکن سمجھتے ایسے ہی ہیں کہ جس قوم نے ترقی کی ہے دنیاوی وہ کامیاب ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. بڑی بڑی قومیں پہلے گزری ہیں جن کو ہم نے بڑے اسباب اور وسائل دیے تھے، ہم نے ہلاک کر دیا. تو اللہ کی نظر میں کامیابی کا معیار آپ کی مجلس کا اچھا ہونا، آپ کا اٹریکٹیو ہونا نہیں ہے. احسن رئیہ کا معنی یہی ہے، اٹریکٹیو ہونا، دیکھنے میں اچھا لگنا. آپ کا اٹریکٹیو ہونا نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ ہو یا نہیں. اگر راستے پر نہیں ہے تو کتنی ہی ترقی کر لے اور دیکھنے میں وہ سوسائٹی کتنی ہی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں یہ میری نظر میں کامیابی نہیں ہے، کیونکہ نیکیوں پہ جو بدلہ ملے گا نا قیامت کے دن وہ زیادہ اچھا ہوگا، وہ اہل ایمان کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو ملے گا.